आना रब्बी अल आला। तो फिर अंदर से ऐसी रोशनी फूटेगी, अंदर बूटी मुश्क मचाया अते जहां फुल्लां ते आए हो। फिर कैफियत नसीब होंगी, फिर मन में चरागा होगा। आओ अपने आप को मालिक की चौखट पे ले जाओ, उसकी दहलीज पे ले जाओ। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, सोने से कबल 5 उंगलियां भी गिन लिया करो, 5 नमाजें भी गिन लिया करो। और अगर तहज्जुद नसीब हो जाए, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो सहरी का उठना पा लेते हैं। एक रिवायत में आता, जब सहरी के लम्हे होते हैं तो शौहर उठता है और अपनी बीवी को भी झंझोड़ता है, लेकिन नींद के गलबे की वजह से वो उठ नहीं पाता। खैर, ये चला जाता है, वुजू करता है, वापस आते हुए चुल्लू में थोड़ा सा पानी लिए आता है और अपनी बीवी के ऊपर छिड़क देता है, तो वो भी उठ जाती है और ये मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लग जाता है। अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ियां करता है और वो भी जल्दी से वुजू करके उस मुसल्ले के साथ मुसल्ला बिछा के खातून भी नमाज पढ़ने लग जाती। तहज्जुद के सजदे हैं, सहरी के लम्हे हैं, रात की तारीकियां हैं, कोई देखने वाला नहीं है। 2 मुसल्ले बिछे हैं, एक पे शौहर खड़ा है, एक मुसल्ले पे बीवी खड़ी है। रब की दहलीज का नौकर और उसकी चौखट की बादी दोनों सजदा रेज। हदीस में आता है, जब ये सजदे कर रहे होते हैं, अल्लाह देख के मुस्करा रहा होता है, अपनी शान के मुताबिक मुस्करा रहा होता है कि देखो मेरा बंदा और मेरी बंदी मेरे लिए सजदे कर रहे हैं। फिर कितनी रहमतें बरसती हैं, कितनी करम नवाजियां होती हैं। जरा अपनी सहरियों का आगाज सजदों से करो, फिर आपको किसी बाबे के पास नहीं जाना पड़ेगा कि जिन आ गया, भूत आ गया, हमारे घर में साया हो गया, बदरूहों का असर हो गया, किसी ने तावीज डाल दिए, जादू कर दिया, टूना कर दिया। तहज्जुद के सजदों से अपने मुसल्लों को आबाद तो करके दे। तुम्हारे घर पे छम छम रहमतों का नज़ूल होगा, करब नवाजियां उतरेंगी तुम्हारे घर के अंदर, नवार बरसेंगे। आओ उसकी चौखट पे आओ, उसकी करम नवाजियों के रंग देखो कि वो कितने करम नवाजियां करता है। फिर रिज़्क़ के दरवाजे भी खुलेंगे तुम्हारे लिए, रहमतों के दरवाजे भी खुलेंगे, सुकून और तमानियत के दरवाजे भी खुलेंगे, अंदर से रोशनी फूटेगी। तो कहा हर जान ये देखे उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या दे। फिर कहा वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डर जाओ। फिर दोबारा वही तलकीन, फिर इरशाद फरमा इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामल, जो तुम करते हो तुम्हारा रब उससे बाखबर है, तुम उसकी निगाहों से पोशीदा नहीं हो। आज कहीं लिखा होता है ना, खबरदार कैमरे की आंख देख रही है, तो लोग सीधे होकर बैठ जाते हैं। कैमरे की आंख देख रही है, कैमरे की तो लाइट भी बंद हो सकती है, उसका सिस्टम खराब भी हो सकता है, लेकिन जो रब के कैमरे लगे हैं वो सिस्टम कभी खराब नहीं। कैमरे की एक रेंज है, उससे आगे नहीं देख पाता, लेकिन मालिक की शान के अरा ज़बीबन नमलतिस सौदा, काली रात के अंधेरे में, काले पहाड़ों के सिलसिले में, गहरी गार के अंदर चींटियों के अमीक सुराख में जब चींटी चलती है तो उसके नन्हे महीन कदमों से सीना संग के ऊपर जो वहमी और गमानी लकीर बनती है, तुम्हारा रब उसको यूं देखता है जिस तरह दीवारें चीन को देख। उसकी नजरों से क्या हमारी खलवतें पोशीदा हैं, हमारे आमाल पोशीदा हैं, क्या उसकी नजरों से हमारे ख्याल पोशीदा हैं। दरवाजा मुकफ्फल करके अगर हम गुनाह करेंगे तो क्या मालिक से पोशीदा होंगे? लोगों से तो पोशीदा हैं, लेकिन मालिक से पोशीदा नहीं है। ये यकीदा जम जाए तो बंद कोठरी में भी जुर्म नहीं हो सकता। आप देखते नहीं हैं कि जब दरवाजे मुकफ्फल करके बुत के ऊपर भी मोटा खेस डाल के जुलेखा बोली है तलक यूसुफ अब तो आ जाओ, अब तो कोई नहीं देख रहा, तो जनाब यूसुफ ने कहा काला माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, तू अपने इस बेजान बुत और मुजस्मे से भी हया करती है और इसके ऊपर भी जो देख नहीं सकता पर्दा डाल लिया है, और मैं उससे हया न करूं जो 7वीं कोठरी में भी देखता है। फिर इतनी रोशनियां बरसती हैं, इतनी रोशनियां बरसती हैं कि गुनाह का तसव्वुर भी मुहाल होता है। और यूसुफ भागते हैं तो अल्लाह दरवाजे को शादा करता चला। तो आओ तो इस चौखट पे, तो वो तो बंद कमरों के माहौल देखता है, उससे तो कोई चीज पोशीदा नहीं है। ये यकीन उतर जाए, रूह में जम जाए, तो फिर जिंदगी सवर जाती है। और मैं आपको एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ कि बतौर सुन्नी आप तो ये भी अकीदा रखते हैं कि रसूल करीम की निगाहों से कुछ पोशीदा नहीं, तो क्या ये अकीदा 3 घंटे के मुनाजरे के लिए रखा हुआ है कि अमल पे भी इसका कोई असर है? अगर अमल पे कोई असर है तो फिर बंद खलवत कदे में भी जुर्म करते शर्म आए कि रसूलुल्लाह की निगाहों से तो कुछ पोशीदा नहीं। फिर हमारी खलवतें जो है वो पाक हो जाएं, हमारी जलवतें पाक हो जाएं, हम रसूलुल्लाह की निगाहों से भी पोशीदा नहीं रह सकते। उनकी निगाहें दूरबीन भी देखती है, हमारे रब की निगाहें भी देखती, हुजूर अल्लाह की अता से देख। तो जब ये अकीदे जम जाएंगे, रूह में उतर जाएंगे, तो जिंदगी में नज़म, जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं पहुंचती, कोई अकीदा नहीं पहुंचता, कोई जो है वो कैमरा नहीं पहुंचता, वहां ये अकीदा पहुंचता है
ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ کچھ لوگ اسے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے۔ پنجگانہ نماز ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف صیغوں سے 700 سے زائد مرتبہ اس کی تاکید ارشاد فرمائی گئی۔ سینکڑوں احادیث نماز کی تاکید، فضائل، ادا کرنے کی ترغیب اور نہ پڑھنے پر ترہیب میں وارد ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، صرف سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، اللہ کا حکم جانتا ہے، اس کو کہا جائے آؤ نماز کو، تو وہ آگے سے مذاق نہیں کرتا یا نماز کا تمسخر یا استحقار نہیں کرتا، بلکہ بس اپنی سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا۔ جو نماز کو ہلکا جانے، خفیف جانے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ لیکن جو شخص اس کو اللہ کا حکم جانتا ہے اور اس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہے۔ حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہما آپ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ حضرت امام مالک کا قول ہے کہ، اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور بطور حد قتل کیا جائے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تعزیر نافذ ہوگی۔ یہ حاکم وقت کی ثواب دید پر ہے کہ وہ اس پر کیا سزا دیتا ہے، اور فرمایا اس کو ساتھ قید کیا جائے گا اور توبہ کے لیے اس کو زور دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو قید سے باہر نکال لیا جائے گا، ورنہ اس کو قید رکھا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے تارک، اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل ترہیب میں ہے، گویا اس نے کافروں والا کام کیا، اس لیے آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا اور نماز کی پابندی کا زور دیا جائے گا، اور وہ توبہ کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن باقی ائمہ بعض کہتے ہیں اس کو حداً قتل کیا جائے، اور امام اسحاق اور امام احمد کہتے ہیں اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ تو بے نمازی جو اللہ کے حکم کی پابندی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ جو شخص تحقیر کرتا ہے نماز کی، ہلکا جانتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے یا اس کا انکار کر، تو اس کے بارے میں علماء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ائمہ اربعہ کے نزدیک کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے والا، اس کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے۔ حضرت غوث اعظم الشیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کر۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگ۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے لٹائے گا۔ اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کے فرامین دیکھتے ہیں اس حوالے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، دیگر محدثین نے روایت۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ، یعنی بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان ترک صلاۃ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ
کافروں والا کام کرتا ہے یا دیگر ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ یہ ترہیباً نہیں بلکہ یہ حکم ہے۔ اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ان الفاظ کے ساتھ ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، شرک و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز ترک کرنا۔ حضرت امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضرت انس سے مروی ہے، اس کو طبرانی نے اپنی موجم میں لکھا، بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا، کہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ ولا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے جو وضو نہیں کرتا۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا۔ اور اسی روایت کو بالفاظ دیگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یوں روایت کیا ہے، طبرانی نے اپنی موجم میں اس کو لکھا، لا ایمان لمن لا امانتہ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ حضور فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیزگی حاصل نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس کو نماز نصیب نہیں۔ حضرت امام ابن ماجہ نے اس روایت کو اپنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے اور وہ حضور سے روایت کرتے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یعنی ہمارا اور ان کا پھر معاہدہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا، اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلاح پا گیا، اگر پہلا تول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہے، وانجح اور نجات پا گیا، وان فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر پہلا تول ہی ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا، مجھے وصیت کی کہ ان 7 کاموں کو کرنا ہے۔ ان کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی، وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا، جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک طویل روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 وصیتیں کی تھی۔ حصول برکت کے لیے یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضور نے مجھے 10 باتیں ارشاد فرمائیں، حکمت سے بھری اور رحمتوں سے بھری ہوئی ایک ایک بات، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ تو اتنا خوبصورت کلام، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر جی۔ حضور نے 10 باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور وصیت ارشاد، کہتے ہیں، کالا، حضور نے مجھے کہا، ارشاد کیا، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل بھی کیا جائے اور تجھے آگ میں جلا بھی دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری بات حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمائی، وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا، تو کہا یہ کر لینا، نکل جانا، لیکن والدین کی نافرمانی نہ کر۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا
فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة اللہ۔ فرمایا اے معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا، زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز چھوٹ، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ اس کے رسول نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا۔ اب وہ جدھر مرضی جائے، اللہ نے جو ذمہ لیا ہوا ہے مومن کا، اللہ اٹھا لے۔ چوتھی چیز حضور نے جو ارشاد فرمائی، وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ۔ اے معاذ بن جبل، زندگی میں کبھی بھی شراب نہ پینا، ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور بنیاد ہے شراب۔ پانچویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ۔ کہا کبھی اللہ کی نافرمانی نہ، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اس کی ناراضگی جائز ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ اور چھٹی چیز کہتے ہیں حضور نے یوں ارشاد فرمائی، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ۔ کہا جب محاذ پہ ڈٹا ہونا تو کبھی پیٹھ نہ پھیرنا، اگرچہ لاشیں جو ہیں وہ گر رہی ہوں اور لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، سارے لشکر کے ہلاک ہو جانے کا ڈر بھی ہو، لیکن کہا معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے۔ حضور نے کہتے ہیں مجھے جو ساتویں چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبُتْ۔ اگر تو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں موت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے موت والی، تو علاقہ چھوڑ کے بھاگنا نہ، وہی رہنا۔ تیری قسمت میں زندگی ہوئی، تجھے کوئی موت دے نہیں سکتی، اور اگر موت تیرے لیے لکھی گئی ہے تو جہاں مرضی چلا جائے تو موت سے بچ نہیں سکتے، اس لیے ایسے مقام سے بھاگ کر نہ جانا، وہیں ڈٹے رہنا اور وہیں رکے رہنا۔ آٹھویں چیز کہتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمائی، وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِن طَوْلِكَ۔ کہا اللہ نے تجھے جو وسعت دی ہے، تجھے جو مال دیا ہے، اس کو اپنی اولاد پر کھل کے خرچ کرنا، اپنی اولاد سے بخل نہ کرنا، اولاد کے معاملے کے اندر جہاں ان کی ضرورت ہو اس کو کھل کے پورا کرنا۔ اور حضور نے نویں بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا۔ اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا نہ چھوڑنا، عصا ہمیشہ لٹکا کے رکھنا، کوڑا باندھ کے رکھنا۔ اور دسویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی، وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ۔ اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا اپنی اولاد کے اندر۔ تو نے اپنی اولاد کو یونیورسٹی اور کالجوں تک پہنچایا، بیرون ملک سے بھی تعلیم دلوائی، لیکن اللہ کا خوف نہ سکھایا۔ اللہ کا خوف سکھانا اپنی اولاد کو، ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھانا جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ان کو ایسی کتابیں لا کے دینا کہ جن سے خشیت الہی ان کے سینے میں پیدا ہو۔ اگر تو نے سب کچھ دے دیا، عالی نسب بنگلے دے دی اپنی اولاد کو، تو نے جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دلوا دی اپنی اولاد کو، دنیاوی سوسائٹی کے اندر ان کا وقار بہت بلند ہو گیا، تو نے سب کچھ دے دیا اپنی اولاد کو، اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو حضور نے جو 10ویں وصیت حضرت معاذ بن جبل کو کی وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سے ڈراتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا خوف، ان کی خشیت ان کے سینے میں پیدا کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضور کا ایک اور فرمان سنیے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے، ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ حصہ ہے، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف۔ جو نماز ترک کرتا ہے قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جس صف میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہوں گے، بے نوازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ کتنی رسوائی، کتنی ذلت! کوئی بندہ یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے اس صف میں کھڑا کر دیا جائے جس پہ دشمنان خدا کھڑے، دشمنان رسول کھڑے ہو؟ میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی کیا یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اس کو حضور پہ کانٹے پھینکنے والی ام جبیل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اس کو حضور کو اذیت دینے والی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ نہ میری کوئی بہن اور نہ کوئی میری ماں اس بات کو گوارا کرے۔ تو جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے تو پھر ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ایک نظم میں لائیں۔ جو اللہ نے ہمیں مہلت دی، وقت دیا، آج ہمیں اللہ نے مہلت دی ہے، ہمارے پاس ابھی زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، اس کے چوکھٹ، اس کے حضور آئیں گے، توبہ کریں گے، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آئیے اپنی زندگی کو اس کی دہلیز پہ لے آئیں۔ بہت وقت ہم گزار چکے، لیکن جو وقت باقی ہے اس کو مالک کے لیے گزاریں، ایک ایک سانس اس کے نام کر دیں، اس کے محبوب کی اطاعت کو، فرما برداری کو شعار زندگی بنا لیں۔